चलिए बेटे, यूनिट नंबर 1 है हमारा मेजरमेंट्स का, और इसमें पहला जो टॉपिक है ना, पहला ही टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इससे आपको लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको देखें, सबसे पहले तो फिजिक्स के बारे में जो है ना वो पढ़ते हैं कि ये वर्ड जो फिजिक्स है इसका मतलब क्या है। देखिए, एक ग्रीक लेटर है फिजिक, ये वाला PHUSIC, इसका मतलब है नेचर। इसका मतलब क्या है? नेचर। यानी आप कायनात के बारे में जो जानते हैं ना, या जानने की कोशिश करते हैं, उसका जो नॉलेज है उसको आप फिजिक्स कहते हैं। और ये बाद में फिर ये ग्रीक लेटर है, ये बाद में फिर उसको इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट कर दिया गया है फिजिक्स। और इस मतलब ये जो लेटर है या ये वर्ड जो है, इसका मतलब बेसिकली क्या है? नेचर। इसका मतलब क्या है? नेचर। देखें, कायनात के अंदर ना 18,000 मखलूक़ात हैं, और सिर्फ इंसान ही, आपको पता है, जो मोस्ट इंटेलिजेंट जो एनिमल्स हैं, इंसान का उनमें से पहला है। और दूसरा पता है आपको किसका है? दूसरा जो है ना वो डॉल्फिन या व्हील जिसको आप कहते हैं, दूसरा नंबर है। और तीसरा जो है ना वो तीसरे नंबर पे मोस्ट इंटेलिजेंट जो एनिमल है या जानदार है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बेसिकली इंसेक्ट्स, चींटियाँ, ठीक है ना बात। और ये मोस्ट इंटेलिजेंट यानी समझदार जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर दिया है, वो इंसान है। आप देखिए, आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार मामला देखते हैं। अगर आप अरिस्टोटल के ज़माने को देखें, जो कि तकरीबन 300 कबल मसीह है, अरस्तु का ज़माना। अरस्तु का ये मानना था कि ज़मीन जो है ना ये स्टेशनरी है, ज़मीन साफ है। अब अरस्तु ने ये नज़रिया जो उसका था, उसने क्यों पेश किया, कैसे पेश किया, जारी बात है, उसका कायनात के बारे में तहकीक है। यानी उस दौर, पत्थर के दौर में, उसका अरस्तु का जो वालद था ना, वो बेसिकली वो मिट्टी के बर्तन बनाता था और बुत तराशता था। एक दफ़ा अरस्तु ने अपने वालद से पूछा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, अरस्तु ने अपने वालद से पूछा कि ये जो तुम लकड़ी और पत्थर को तराश के जानवरों की शक्लें बना देते हो, ये तुम कैसे कर लेते हो? आप देखें, 10 साल का अरस्तु जो है वो अपने वालद से ये क्वेश्चन वो बेसिकली बनाता था। जो आपने देखा डमीज बनी होती हैं, पत्थर का शेर बना होता है। और आज तो जदीद टेक्नोलॉजी है, आज इंसान के पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है, हर किस्म के औजार मौजूद हैं। और तकरीबन आप इमेजिन करें कि 2500 साल पहले, 2500 साल पहले अरस्तु 10 साल का अपने वालद से पूछ रहा है, और इतनी बारीक बीनी के साथ वो काम कर रहा है कि लकड़ी के इस तरह बहुत बड़े दरख्त को वो एक तराश के उससे मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें बना और बड़ी एक्यूरेट बना। अरस्तु अपने वाले से पूछता है कि तुम ये काम कैसे करते हो? वो बड़ी उसको बेचैनी थी कि ये मेरा वालद ये वाले काम करता है, तो ये कैसे कर लेता है? उसके वालद ने, जब उसने अपने वालद से पूछा तो उसने कहा कि मैं तुम्हें फिर कभी बताऊँगा। उसने कहा नहीं, मुझे अभी बताया ये कैसे करना है। उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि जब तुम किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, तुमने ये सोचा है कि मैंने यहाँ इस पत्थर को तराश के यहाँ से शेर बना दिया है, तो ये तुमने इसके बारे में सोचा है। तो जब मैं बनाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि शेर इस पत्थर के अंदर दाखिल हो गया और मैं उसको बाहर निकाल दूँ। यानी मेरे माइंड में सारी वो बातें होती हैं कि शेर किस तरह, पूरा शेर पत्थर के अंदर गया है और मैं उस पत्थर के बाकी हिस्सों को तोड़ रहा हूँ और उस शेर को बाहर निकाल रहा हूँ। आप देखो, ये उस जमाने की बात है।
آپ دیکھیں انسان جو ہے، انسان نے سوچنا شروع کیا. آپ اپنے ریئل میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک آپ کو، اگر آپ پانی کے فلو کو دیکھیں تو پانی جو ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈوب جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تیرتی ہیں. ستاروں کی موشن جو ہے، اجرام فلکیات، کون سے ستارے ہیں جن سے روشنی نکلتی ہے، کون سے نہیں ہیں، کون سے ایسے ہیں جن سے روشنی نہیں نکلتی. اگر روشنی نکلتی ہے تو کیوں نکلتی ہے، اگر روشنی نہیں نکلتی تو کیوں نہیں نکلتی. زمین کا موو کرنا، زمین کی موشن، اجرام فلکیات کی موشن، کائنات کے راز جتنے بھی ہیں، انسان ان کے بارے میں جانتا گیا، وقت گزرتا گیا، انسان اپنی عقل اور سوچ کے مطابق تحقیق کرتا گیا. اب جب یہ نالج اکٹھا ہوتا گیا نا، یہ سارا نالج اکٹھا ہوتا گیا، اس کو ایک نام دیا گیا اور وہ نام تھا نیچرل فلسفی. نیچرل فلسفی یعنی وہ جتنے بھی سائنسی علوم تھے جو کہ بڑا محدود قسم کا علم، وہ سارے علم کو کہہ دیا گیا نیچرل فلسفی. بیسیکلی نیچرل فلسفی کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ آف نیچر. انڈرسٹینڈنگ آف نیچر یعنی جو قدرت ہے اس کو سمجھنا کہ قدرت کا نظام کس طرح چلتا ہے. اور بعد میں پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا تو جیسے جیسے علوم بڑھتے گئے، پھر اس علم کو نام دے دیا گیا سائنس. اس علم کو کیا نام دے دیا گیا؟ سائنس. اب سائنس بیسیکلی کیا ہے؟ اسٹڈی آف یونیورس از کالڈ سائنس. کائنات کا جو مطالعہ ہے، پوری کائنات، اگر آپ پوری کائنات کو دیکھیں یا پوری کائنات کے بارے میں سوچیں، امیجن کریں پوری کائنات کے بارے میں، تو پوری کائنات کے اندر نا 3 قسم کے آبجیکٹس ہیں. ایک وہ والے آبجیکٹس ہیں جو بہت چھوٹے ہیں، ایک وہ والے آبجیکٹس جو بہت چھوٹے ہیں، اور ایک وہ والے آبجیکٹس جو بہت بڑے ہیں. ایک وہ والے آبجیکٹس جن کا اسمال بہت انٹرمیڈیٹ، یعنی بڑے اور چھوٹے آبجیکٹس کے درمیان، بڑے اور چھوٹے آبجیکٹس کے درمیان. یعنی اگر میں یہ سائنس جو ہے نا اس کو ڈیوائڈ کروں 3 گروپس میں ڈیوائڈ کروں گا. یہ میں نے شارٹ فارم لکھ دی. ورلڈ آف ایکسٹریملی لارج آبجیکٹس، ورلڈ آف ایکسٹریملی لارج، ورلڈ آف میڈیم آبجیکٹس، یہ کیا ہے؟ ورلڈ آف ایکسٹریملی اسمال آبجیکٹس. دوبارہ سن لیجیے، یہ جو کائنات ہے جس کو آپ نے کہا اسٹڈی آف یونیورس، یہ کائنات میں 3 قسم کے پارٹیکل ہیں، اور وہ 3 قسم کون سی ہیں؟ ورلڈ آف ایکسٹریملی لارج آبجیکٹس، ورلڈ آف میڈیم آبجیکٹس، ورلڈ آف ایکسٹریملی اسمال. ورلڈ آف ایکسٹریملی لارج آبجیکٹس، اجرام فلکیات، کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں، کلسٹرز ہیں، سپر کلسٹرز ہیں، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بڑے آبجیکٹس. یہ اس کیٹیگری میں جس کو ایک بعد میں جب سائنس کا علم بڑھا تو اس کو ایک الگ گروپ میں ڈیوائڈ کر دیا گیا اور اس سائنس کی برانچ کو اسٹرونومی کا نام دیا گیا، اسٹرونومی. پھر آ جاتے ہیں ورلڈ آف میڈیم آبجیکٹس. ہم چونکہ زمین پہ رہتے ہیں تو زمین پہ رہنے والی ساری چیزیں، ہم بھی تو میڈیم ہیں، ہم چاند اور ستاروں کے مقابلے میں نظر تو آتے ہیں، اور ایٹم کے سائز کے مقابلے میں ہم میڈیم آبجیکٹس ہیں. زمین کی سطح پر ایگزسٹ کرنے والے جتنے بھی آبجیکٹس ہیں وہ کس ورلڈ میں آ جائیں گے؟ ورلڈ آف میڈیم. پھر آئے نا ورلڈ آف ایکسٹریملی اسمال آبجیکٹس، چھوٹے اجسام. اب چھوٹے اجسام کون سے ہیں؟ سب اٹامک پارٹیکلس. کون سے بیٹے؟ سب اٹامک پارٹیکلس.
اب آپ غور کریں کہ جو سب اٹامک پارٹیکل ہے نا 20ویں 19ویں صدی کے آغاز تک انسان کی تحقیق یہاں تک تھی اور انسان ایٹم کے بارے میں نہیں جانتا تھا. ایٹم کا پہلا نظریہ جان ڈالٹن نے 1808 میں پیش کیا. 19ویں صدی کے پہلے اشرے جان ڈالٹن نے 1808 میں ایٹم اس نے ایٹم کے بارے میں بات کی. ایٹم از این انڈیویزیبل پارٹیکل. وہ بھی اس نے اس دور کے لحاظ سے تو صحیح بات کی جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوئی. ایٹم ایک ناقابل تقسیم ذرہ ہے. ایٹم کیا ہے؟ ناقابل تقسیم ذرہ ہے. اس کا مطلب ہے انسان ایٹم کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا. لیکن انسان کی جو سوچ تھی جو عقل تھی وہ اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ انسان کائنات کے رازوں میں ہوتا سن اور ان کو جانے کہ وہ کیا ہے. آج آپ دیکھ لیں آج کی جدید سائنس نے ایٹم کو بریک کر دیا ہے. ایٹم توڑ دیا ہے. ایٹم کو توڑا ہے تو اندر سے نیوکلیس نکلا ہے. الیکٹرونز کا پتہ چلا. ایٹم کے اندر ہے نا الیکٹرونز. نیوکلیس کا پتہ چلا اور نیوکلیس کے نہ صرف نیوکلیس کا پتہ نیوکلیس کو بھی بریک کر دیا ہے. اور نیوکلیس کو بریک کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نیوکلیس کے اندر پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں. پروٹونز اور نیوٹرونز کو بھی بریک کر دیا گیا جو کہ سب اٹامک پارٹیکلز کو آپ اور اینٹی کلاس سے بنے. آپ دیکھ لیں انسان 10 ٹو دی پاور -18 میٹر تک انسان چلا گیا. اور ایٹم کا سائز کتنا ہے؟ 10 ٹو دی پاور -10. ابھی 1808 میں انسان نے یہ بات کی تھی کہ ایٹم کے بارے میں انسان کو پتا تھا. لیکن ایٹم کا سائز کتنا ہے یہ تو نہیں پتا کہ کتنا چھوٹا ہے. لیکن یہاں تک اس کا مطلب انسان کی سوچ جو ہے نا وہ 19ویں صدی کے شروع میں یہاں تک انسان چلا گیا. کلیئر ہوگی نا بات یہ. اب یہ جو جتنے بھی جو 3 ورڈز ہیں ان تینوں ورڈز کو اگر ملا دیا جائے ورڈ آف ایکسٹریملی لارج پارٹیکلز, ورڈ آف میڈیم پارٹیکلز, ورڈ آف ایکسٹریملی اسمال آبجیکٹس, یہ بیسیکلی علم کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ آپ اس کا مطلب ہم بڑا سمپل سی بات کر سکتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے راز جاننا, اس پوری کائنات کے بارے میں آپ کے ارد گرد جو بھی ہو رہا ہے اس کا علم جاننا یا جاننے کی کوشش کرنا, اس کو نیچرل فلسفی کہتے ہیں یا سائنس کہتے ہیں. اور سائنس کی جدید ڈیفینیشن بھی آ گئی, the knowledge which we get through observations and experiments. ایسا علم جو ہم تجربات اور مشاہدات سے حاصل کرتے ہیں اس کو سائنس کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈیفینیشن آ گئی سائنس کی. اب جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھتا گیا, اگر آپ 20ویں صدی کا آغاز کی بات کریں یعنی جو 1900 کے بعد سن 1900 کے بعد سائنس میں اتنی آپ سمجھنے کی ترقی ہوئی ہے کہ انسان نے اس کائنات کا نقشہ ہی بدل دیا اور ایسے ایسے کائنات کے راز انسان پر آشکار ہوئے ہیں کہ آپ کی سوچ. اب یہ جو نالج بڑھتا گیا تو پھر یہ سائنس جو ہے نا اس کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا. آپ نوٹ کر لیں نوٹ آپ کرنا ہے آپ نے, چلیں آپ نے کر لیا تو پھر میں یہاں مٹا کے کچھ تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں. دیکھیں آپ جو سائنس ہے نا, سائنس کو پھر 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا میجر, فزیکل سائنسز اور بایولوجیکل سائنس. فزیکل سائنس میں آ گئی فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس اور میجر تو یہی ہے یا جیو فزکس کہہ لیں, اسٹرونومی کہہ لیں. اس کی اگر بات کریں تو اس میں بایولوجی آ گئی اور باٹنی آ گئی اور زوالوجی آ گئی. ہمارا تو یہ سبجیکٹ ہے, ہم اس کے اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے نا یہ ہے جو فزیکل سائنس ہے, اس میں آ گئی نان لیونگ تھنگس. نان لیونگ تھنگس, بے جان اشیاء.
اس میں کون سی آئیں گی؟ لیونگ تھنگس. اس میں بے جان اشیاء اور اس میں کون سی ہیں؟ جاندار اشیاء. اس کا مطلب ہے جب سائنس کا علم پڑھا تو سب سے پہلا یہ کام کیا گیا کہ بے جان چیزوں کو الگ کیا گیا اور جاندار کو الگ کیا. یعنی جب بھی کوئی جاندار چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرے گا تو وہ اس گروپ میں آ جائے گا, اور جب بھی کوئی بے جان چیزوں کو اسٹڈی کرے گا تو وہ اس گروپ میں. اب اس گروپ میں بھی اگر کوئی ستاروں کے علم کے بارے میں جانتا ہے تو وہ ادھر آ جائے گا. اگر کوئی میٹر اینڈ انرجی, میٹر اینڈ انرجی, اگر کوئی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے یا جستجو کرتا ہے تو پھر ادھر آ جائیں گے. کیمسٹری میں کیمیکل ریئیکشنز جو چینجز آ رہی ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ ادھر آ جائے گا. میتھمیٹکس بیسیکلی ایک میتھمیٹکس جو ہے نا یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ اٹ از دی لینگویج آف گاڈ, یہ اللہ کی زبان. ویسے تو اللہ ساری زبانیں جانتا ہے, ساری اس کی پیدا کرتے ہیں. دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی کونے میں کوئی بھی زبان بولی جائے تو وہ ساری اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جانتا ہے. وہ تو کائنات کے راز بھی جانتا ہے اور تو وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میتھمیٹکس اس لیے سائنس یا اللہ کی زبان ہے. میں تو اس کو ویسے کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی اٹ از دی لینگویج آف سائنس. سائنس کی ایک زبان ہے. جیسے ہر چیز کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کسی بھی خطے میں رہتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک زبان کی ضرورت پڑتی ہے. تو اگر آپ سائنس کے فیلڈ میں آئیں گے تو وہاں بھی آپ کو ایک زبان کی ضرورت پڑے گی. وہ کیا ہے؟ میتھمیٹکس. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے صرف یہی لکھتا ہوں F = ma. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو یہ تو سمپل ایک 3 الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں, بس 3 الفابیٹس ہی لکھے ہوئے ہیں F, M اور A. لیکن یہ پوری سائنس کلاسیکل فزکس جو ہے میکینکس ساری اس کے اوپر بیٹھی ہے. نیوٹن سیکنڈ لا آف فزکس, سیکنڈ لا آف موشن. اب نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کسی بھی آبجیکٹ کو فورس لگاتے ہیں تو اس میں ایکسلریشن, اس کے پیچھے ساری فزکس ہے, پیچھے ساری ڈیٹیل ہے. لیکن آپ صرف یہ 3 لیٹرز کی مدد سے آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے. پھر ایک ایکویشن یہ ہے جیسے E = mc². یہ بھی تو 3 لیٹر تھی. ریلیٹیوسٹک میس انرجی ایکویشن, آئنسٹائن کی میس آئنسٹائن کی. ہمیں تو دیکھنے میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے یہ 3 لیٹرز ہیں. اب یہ 3 لیٹرز نہیں ہیں, ان کے پیچھے پوری ایک فزکس ہے, ایک پورا سبجیکٹ ہے ریلیٹیوٹی کا, جس کو ریلیٹیوسٹک میکینکس کہتے ہیں. یہ وہ آبجیکٹس جو اچھا آپ غور کریں کبھی دیکھیں, اگر ہم آبجیکٹس کو سپیڈ کے لحاظ سے بھی ڈسکس کریں تو سپیڈ کے لحاظ سے بھی کچھ ایسے آبجیکٹس ہیں جن کی سپیڈ بہت سلو ہے. اور زمین موو کر رہی ہے لیکن آپ دیکھیں ہم تو یہی ہیں, گرمی تو روز یہی ہوتی ہے. ہم نے کیا اور سائز اتنا بڑا ہے کہ بیٹری نہیں کرتا. اسی لیے بعض فلاسفر جو تھے وہ کنفیوز ہی رہتے تھے کہ زمین چل رہی ہے کہ اس ریسٹ میں موو کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے, تو نہیں پتہ چلتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کچھ ایسے آبجیکٹس ہیں جو میڈیم سپیڈ کے ساتھ موو کرتے ہیں, جیسے کہ ہم گاڑیاں جا رہی ہیں, پنکھا چل رہا ہے. اور کچھ ایسے آبجیکٹس ہیں جو اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتے ہیں. ایسے بھی آبجیکٹس ہیں کائنات کے اندر, ٹھیک ہے نا بات. کچھ ایسے آبجیکٹس ہیں جو اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کر رہے ہیں اور ان کی اسپیڈ اتنی ہے کہ دے سیمز ٹو بی ڈسپیئر ہو جاتے. اب آئے تھے بایولوجی. بایولوجی بیسیکلی اس میں آپ باٹنی اور زوالوجی دونوں کو پڑھتے ہیں. اور باٹنی بیسیکلی کیا ہے؟ اسٹڈی آف پلانٹس, پودوں کا مطالعہ. اور یہ کیا ہے؟ اسٹڈی آف اینیملس, اسٹڈی آف اینیملس. اب یہ دیکھیں یہ بھی لیونگ ہے اور یہ بھی لیونگ آرگنزم ہیں, ان کی بھی گروتھ ہوتی ہے, ان کی بھی گروتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ
ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی آ جاتی ہیں سائنس کے اندر، اس کے اندر آ جاتی ہیں سائنس۔ اب ہمارا جو ٹاپک ہے نا یہ فزکس، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم تو بیسیکلی اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ جیسے میں نے میتھمیٹکس کو کہا تھا کہ یہ اٹ از دی لینگویج آف سائنس یا لینگویج آف گاڈ۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تھی تو اس میں یہی ہوا تھا نا کہ اتنے انسان بنا کے کاؤنٹنگ ہوئی ہے نا۔ آپ دیکھیں اللہ کو پتہ ہے کتنے انسان قیامت تک آنے ہیں، انسانوں سے پہلے۔ آپ دیکھیں 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، اور یہ کاؤنٹنگ کے بغیر ہی بن گئے ہیں، پہلے کاؤنٹنگ ہوئی ہے۔ ایسے ہے نا بات، اللہ نے پہلے فرشتے بنائے، کتنے فرشتے ہیں؟ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں پہلا نمبر ہی وہاں سے آ گیا، اللہ نے کہا کہ میں ایک، دوسرا کوئی نہیں۔ اب دوسرے سے مراد ہے جو ایک اور اسی طرح کا ہو، ایسی بات نہیں۔ فرشتوں کی تعداد متعین کی، پھر اللہ نے یہ بھی دیکھا کہ کتنے فرشتے زمین پہ جائیں گے، کون فرشتہ ہے جو، کتنے فرشتے انسانوں کی جانیں نکالیں گے، انسان کتنے بنانے ہیں، عورتیں کتنے بنانے ہیں، مرد کتنے بنانے ہیں، جانور کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، پرندے کتنے ہیں، ان کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ میتھمیٹکس ہی ہے، اور کیا؟ اس لیے وہ شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو میتھمیٹکس ہے اٹ از دی لینگویج آف گاڈ۔ بیسیکلی یہ میتھمیٹکس جو ہے یہ لینگویج آف سائنس بھی ہے۔ سائنٹیفکلی اگر آپ ایک اتنے بڑے جملے کو آپ ایک لائن میں بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے لکھتے ہیں شارٹ فارم۔ مثلا اگر آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہوا نا، اکثر لکھا ہوتا ہے ایسے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آپ نے 100 سے اوپر نہیں جانا۔ اب حالانکہ وہ جملہ لکھ سکتے تھے، یہاں وہ بندہ اتنی سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے وہ جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا کہ برائے مہربانی آپ کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جملہ لکھا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے یہ شارٹ فارم یہ لکھا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب شارٹ فارم یہ میتھمیٹکس بھی آپ کو شارٹیسٹ چیزیں بتاتی ہے۔ جیسے یہ سرکل کی ایکویشن ہے x square plus y square is equal to r square، this is the circle، اس طرح کا ہوتا ہے۔ اب یہ موشن کون سی ہے؟ سرکولر موشن۔ اس میں ویلوسٹی کیا ہوتی ہے، ایکسلریشن کیا ہوتا ہے، ہم نے پورا 5واں چیپٹر پڑھا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اب ویلوسٹی ہے تو کون سی ہے، ڈسپلیسمنٹ ہے تو کون سا ہے، کس طرح باڈی کہاں پر ہوگی، تو اس کے ڈسپلیسمنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی، اینگولر ویلوسٹی کی ڈائریکشن کیا ہوگی، اینگولر مومنٹم کی ڈائریکشن ہوگی، کون سی چیزیں اس پارٹیکل کے پاس ہونی چاہیے، وہ اس طرح۔ تو میتھ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ x square plus y square is equal to r square۔ This is the language। کلیئر ہوگی بیٹے بات؟ اب ہم سب سے پہلے فزکس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ فزکس بیسیکلی ہے کیا۔ دو ہی ورڈ ہیں بچے، دو ہی ورڈ ہیں، میٹر اور انرجی۔ اور یاد رکھیں پوری کائنات ان سے مل کر بنی ہے، میٹر اور انرجی سے۔ پوری کائنات کس سے مل کر بنی ہے؟ میٹر اور انرجی۔ اب یہ میٹر اور انرجی بیسیکلی ہیں کیا؟ آپ دیکھیں یہ جو میں نے ایکویشن لکھی ہے نا، E is equal to mc square، یہ کیا ہے؟ میٹر، اور یہ کیا ہے؟ انرجی۔ پوری کائنات میٹر اور انرجی سے ملی۔ اب میٹر بیسیکلی کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے ارد گرد موجود ہے وہ میٹر ہے۔ آپ
ہم خود بھی ایک میٹر ہیں، ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں وہ ساری کیا ہیں 99.9% اس کائنات کا کس سے مل کر بنا ہے؟ اور میٹر کیا ہوتا ہے؟ Everything that has its weight determines space. اور وہ چیز جس کا وزن ہوتا ہے اور جگہ کہتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور وہ چیز جس کا ویٹ ہوتا ہے اور وہ اسپیس ایکوپائی کرتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور انرجی بیسیکلی کیا ہے کہ انرجی کسی بھی باڈی کے کام کرنے کی صلاحیت، ability of a body to do work. جب بھی کوئی باڈی کام کرتی ہے اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو کیا کہتے ہیں؟ اب جیسے جیسے فزکس کا نالج بڑھتا گیا نا، پھر اس کی بھی برانچز بنا دی گئی، اس کی بھی برانچز بنا دی گئی. اور 20ویں صدی کے شروع میں جو فزکس کے اندر ڈیولپمنٹس آئیں اور پھر فزکس کی دنیا میں انقلاب آیا، اس میں 20ویں صدی میں جو فزکس کی دنیا میں انقلاب آیا تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ریلیٹیوسٹک میکینکس، solid state physics, quantum mechanics, particle physics. یہ ساری لوگ سمجھے تھے کہ شاید سائنس کا علم بہت ہو گیا، کافی ہو گیا. سن 1900 سے پہلے بیفور 19th century 1900 سے پہلے لوگ سمجھے تھے سائنس کا علم بہت ہو گیا، ضرورت نہیں. بعد میں یہ فزکس کے اندر یہ چیزیں آ گئی. 4 بیسک ریلیٹیوسٹک میکینکس، سالڈ اسٹیٹ فزکس، کوانٹم میکینکس چھوٹے پارٹیکلز کے بارے میں، اور پارٹیکل فزکس یا اسٹینڈرڈ ماڈل پارٹیکل فزکس. اب یہ کے بارے میں ڈیٹیل تفصیل جب کبھی آپ ہائر اسٹڈیز میڈیکل فزکس کے اندر تو آپ پڑھیں گے. میں نے یہ والا پیپر جو تھا ریلیٹیوسٹک میکینکس یہ ایم ایس سی میں پڑھا تھا، یہ ایم ایس سی میں پڑھا تھا، یہ بھی ایم ایس سی میں پڑھا، اور یہ ایم ایس سی میں پڑھا. یہ تینوں پیپر ایم ایس سی میں پڑھے تھے. یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، یہ بھی علیحدہ. یہ ایم ایس سی کے پارٹ 1 اینڈ 2 دونوں میں پڑھی تھی. بڑا سبجیکٹ ہے، اس کی بہت زیادہ. چلیں آج کے لیے اتنے